खुद काम भी किया हूँ, मैं मजदूरी किया हूँ. जब मैं यहाँ सोपोर में था तो मैंने फिजिकली मजदूरी की थी. मैं छोटे छोटे काम करता था, मैं चीनी का कारोबार करता था, मैं हमाली करता था, मैं कंधे में कभी किसी लोगों के लिए वो कोयले की बोरें लेता था. तो मैंने कभी किसी काम से शर्मिंदगी नहीं की. मैंने एमबीबीएस में 13,500 रुपया टोटल खर्च किया. शादी हुई थी, मेरी शादी में कुछ खर्चा, टोटल खर्चा हुआ 3500 रुपये. और वो 3500 हमको होरबोल से ना बना, होरबोल. सो ये समझो मेरी शादी 0 पर हो गई. एक दिन छुट्टी था, छुट्टी का दिन था. मैंने कहा सुरेंद्र आज कौन सी छुट्टी है? उसने कहा रमजान पिया तावन सिर्फ पता पगाश ईद. मुझे ईद का भी पता नहीं था कि कल ईद है. वहां के ईरानी लोग जबरदस्त मेहमान नवाज, इंसानियत. वहां बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि आप किसी पराये कंट्री में. जहां भी जाओ वो इज्जत से बात करते हैं, सलाम करते हैं. एक ईरानी लड़का था उधर, वो 20 साल का था. तो उसने मुझे कहा कि तुम कहाँ का हो? मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ. तो उसने छलांग मारी, हिंदी? क्या हिंदुस्तान से भी यहाँ लोग आ गए? उसको यकीन ही नहीं आया कि हिंदुस्तान से कोई विजिटर भी आया है उस सिटी में. उसने हिंदुस्तानी कोई देखा नहीं था. 30 साल में उतना डिफरेंस मैंने कहीं नहीं देखी है. जब मैं कहा था दुश्मनी इराक के नाम से दुश्मनी, इराकियों के साथ नफरत, सदाम के साथ नफरत, कभी अब इतनी दोस्ती कि वहां से जाते हैं और फिर मुझे वो कहते करबला का जो मैनेजमेंट है उसमें वो हेल्प करते हैं. आप वो करबला के लिए आप जाना होता है उस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते से जाते हैं. और जो लोग एक्सपेट्रेट से या खारजी है वो और कोई नहीं है, सिर्फ इराकी है. यानी कि कल के दुश्मन आज के दोस्त भी बन सकते हैं. ये तो हम सब के लिए सबक है कि दुश्मनी हमेशा नहीं. जो इंसाफ मैंने ईरान में देखा उतना इंसाफ मैंने सऊदीया में नहीं देखा. मिसाल के तौर पर कि मैं काम करता था, मेरा एक कुलीग था, मैं उससे 20% ज़्यादा काम करता. मुझे मिलते थे 5,000 रियाल, उसको मिलते थे 17,000 रियाल. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान तेली, जो सोपोर के रहने वाले हैं. 35 साल इन्होंने यूके में दिए हैं, सऊदी अरबिया गए हैं, ईरान गए हैं और आज सोपोर में ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. वॉलर मेडिकल सेंटर यहाँ बना रहे हैं. स्पेशलिटी है यहाँ पे, इस हॉस्पिटल में स्पेशलिटी मिलेगी. हर एक पेशेंट को यहाँ पे. चेयरमैन है वॉलर मेडिकल सेंटर जो शहीद मकाम शहीद मीर में वाक़ा है और तकरीबन 3 साल से बन रहा है और अभी बन रहा है. तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने जन्म कहाँ पाया? जनाब मेरी उम्र तकरीबन 71 साल है इस वक्त. मैं पैदा हुआ हूँ सोपोर में, छानखन सोपोर में. मेरी जिस मकान में डिलीवरी हुई मेरी माँ की, वो अभी वो मकान उधर है. मेरी पैदाइश नेचुरल डिलीवरी हुई. मेरे जो बाप थे वो आलमपुरा में रहते थे, तो वो तेली का काम करते थे. हमारा जो बचपना गुजरा है वो बहुत ही सिंपल तरीके से गुजरा है. हमारे सोपोर में, आलमपुरा में बहुत गुर्बत थी उन दिनों. मैंने जो स्कूलिंग की है उस वक्त हमारे घर की हालात, हमारे मोहल्ले की हालात, सोपोर की हालात, कश्मीर की हालात इतनी अच्छी नहीं थी जो आज लोगों को फराम है. मैं पहला आदमी हूँ अपने ख़ानदान में जो कॉलेज गया है. मैं पहला आदमी हूँ अपने ख़ानदान में जो जम्मू से बाहर गया है, फॉरेन मुल्क में गया है, एजुकेशन में गया, कॉलेज गया. सो मेरे जो माँ बाप थे 100% अनएजुकेटेड थे, कोई एजुकेशन नहीं था. मेरे बाप ने मुझे एडमिट कराया है फर्स्ट प्राइमरी में. फर्स्ट प्राइमरी के बाद मेरे बाप को कभी भी पता नहीं था मैं क्या करता हूँ, क्या खाता तो घर पर ही था. घर से निकल गया, कहाँ गया, कब आया, कहाँ गया, क्या किया, कुछ पता नहीं है. उसके बाद जो भी मैंने किया है ज़िंदगी में अपने फैसले लिए. मिसाल के तौर पर किस स्कूल में जाना है, सब्जेक्ट क्या लेना है, कब इम्तिहान देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे फैसले मैंने खुद किए. मेरे जो माँ बाप थे, मैं अडॉप्टेड चाइल्ड था. मेरे माँ बाप
جو میں کوشش پر منگتے گود لیا ہوا بیٹا تھا میں اپنے انکل اور آنٹی کے پاس تھا. میرا جو اصلی ماں باپ تھا وہ بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے, ایک ہی گھر میں رہتے تھے, ایک ہی آنگن میں رہتے تھے, لیکن جو مجھے پرورش کی ہے میری, وہ میرے انکل نے کی ہے. وہ بڑے دل والے آدمی تھے. اس کی بیوی تھی, بہت اچھی عورت تھی, بہت آج کل ایسی عورتیں ملتی نہیں ہے. میرا باپ تو بہت غریب تھے. ان کے پاس بہت میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے غریب تھے. ہمارے پاس کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے, یہ میں اس میں بالکل ایگزیکٹلی صحیح بتاتا ہوں, کبھی کبھی وہ خود کھانا نہیں کھاتے تھے, مجھے کھلاتے تھے. اور مجھے پتا ہے کبھی کبھی انہوں نے چاول بیچا ہے, اس سے میری فیس ادا کی. تو انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی, لیکن میں نے جو زندگی کے ہر ایک سٹیپ میں ایکسیپٹ کہ فرسٹ پرائمری میں میرے باپ نے مجھے خود فیصلے کیے. جو ہم بھی میں ہوں, میں نے ہمیشہ اپنے خود فیصلے کیے اور بڑی محنت اور لگن کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. میری سکولنگ ہوئی تھی پہلے بابا یوسف میں, پھر ہم گئے تکیہ بل میں, پھر تکیہ بل سے ہم گئے بابا یوسف میں, پھر 8ویں کلاس میں, پھر گئے ہم ہائر سیکنڈری سکول میں, ہم نے الیکٹیو کیا. پھر ڈگری کالج سے میں نے میڈیسن میں TDC کہتے تھے اس کو, فرسٹ CDC. تو پھر میں میڈیکل کالج سری نگر میں میرٹ پر سلیکٹ ہو گیا. ہمارے سفارشیں کچھ نہیں تھے, ہمارے گھر میں کسی کے پاس پہنچ نہیں تھی. تو جو بھی کیا ہے اپنی محنت سے کیا. محنت تو ہم کرتے, لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے, کسی کو غربت دیتا ہے, کسی کو صحت دیتا ہے, کسی کو صحت نہیں دیتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے آپ خود کچھ کر سکا. تو جب میں میڈیکل کالج گیا تو میں 18-19 سال کا تھا اس وقت. تو ایک عجیب بات بتاؤں میں اس وقت آپ کو, ہم کو فیس بھرنا تھا میڈیکل کالج سری نگر میں. میں چاہتا تھا میں جاؤں ایک ہاسٹل میں پڑھوں اور دوستوں کے ساتھ ملوں تو اچھی طرح سے پڑھائی ہو جائے, میری پرورش ٹھیک ہو جائے. تو ادھر مجھے اگر ہاسٹل میں جانا تھا, فیس بھرنا تھا ہم کو 750 روپے. اگر ہاسٹل میں نہیں جاتا تو فیس بھرنا تھا 450 روپے. تو 300 کا فرق تھا. تو ہم وہ 300 افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو اس 300 کی زیادہ قیمت کی وجہ سے مجھے پیئنگ گیسٹ رہنا پڑا اپنے ریلیٹیوز کے پاس. تو میں ریلیٹیوز کے پاس تقریباً 4-5 سال جب تک میں میڈیکل کالج میں تھا, میں ریلیٹیوز کے پاس تھا. وہ بہت ہی معمولی پیسہ لیتے تھے مجھے, بہت ہی کم پیسہ, 20 روپے کیش اور کچھ چاول 20-30 کلو لیتے تھے. اسی میں نے 5 سال گزارے. جب میں میڈیکل کالج میں تھا, میں نے اپنے جو بھی مجھے خرچہ ہوتا تھا ایک پائی کا حساب رکھتا تھا. اگر میں کسی کو ایک فقیر کو 1 پیسہ دیتا تھا, 2 پیسہ دیتا تھا, اس کا بھی اکاؤنٹ تھا. جب میں نے MBBS کیا, میں نے اکاؤنٹ کیا, تو میں نے MBBS میں 13,500 روپیہ ٹوٹل خرچ کیا, 13,500. پھر اس میں سے میں نے مجھے اسکالرشپ جہاں بھی مجھے ہو سکتا تھا میں اسکالرشپ کے لیے ٹرائی کرتا تھا, ایڈ کے لیے ٹرائی کرتا. سو جو میری 13,500 خرچہ ہوا اس میں سے 10% میں نے گھر والوں سے لیا. جو 90% مجھے میڈیکل کالج میں کچھ خرچہ ہے وہ اپنی محنت سے میں نے گورنمنٹ سے لیا, لون سے لیا, ویریس سپورٹ سے لے لیا. اور میں خود کام بھی کیا ہوں, میں مزدوری کیا ہوں. جب میں یہاں سوپور میں تھا تو میں نے فزیکلی مزدوری کی تھی. وہاں اس دنوں وہ بہت سارے ایسے تھے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں چھوٹے کام کرتا تھا, میں چینی کا کاروبار کرتا تھا, میں حمالی کرتا تھا, میں کندھے میں کبھی کسی لوگوں کے لیے وہ کولے کی بوریں لیتا تھا. تو میں نے کبھی کسی کام سے شرمندگی نہیں کی. مجھے ہمیشہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ جو بھی میں نے خرچہ کیا ہے اب تک اس میں کبھی ہر ایک پیسہ ہے کہ حلال کا پیسہ لگایا. میں نے محنت بہت کی ہے, فزیکلی کی ہے. جب میں نے موسٹ آف دی جو چیزیں میں نے خریدی ہے ایڈلٹہڈ میں وہ اپنے محنت سے کمائی ہے, اپنے محنت سے خرچ کیا. لیکن جو میرے وہ انکل اور آنٹی تھے ان کا دل بہت بڑا تھا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے انکریج میں مجھے بہت کرتے تھے. انہوں نے مجھے ماں باپ کا پیار دیا تھا, تو ان کی دعاؤں سے میں
جو بھی میں نے چاہا ہے زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی مجھے خواہش نہیں تھی جو مجھے نہیں ملا. پتہ نہیں آپ کہاں تک جائیں گے اس بات میں بعد میں بتا سکتا ہوں کہ کس چیز کی مجھے خواہش تھی, وہ کب ملی مجھے, تو میں بعد میں بتا سکتا ہوں. کچھ خواہشیں مجھے 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کی. تو ہم واپس آ جائیں گے میڈیکل کالج سری نگر میں. میڈیکل کالج سری نگر میں ہمارا جو کنسپشن تھا, ہم باہر کا کچھ ایکسپوجر نہیں تھا. ہم کو اس وقت لگتا کہ دنیا کا سب سے بڑا میڈیکل کالج سری نگر ہے. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جو سری نگر میں ہے ہمارا پرنسپل ہے, ہی از دا بیسٹ فزیشین ان دا ورلڈ. ہم کو لگتا ہے علی جان دنیا کا سب سے مشہور ترین ہے, سب سے بیسٹ ہے. اور ہمارا جو ویژن تھا بہت کم تھا. یہ لگتا تھا کہ جو ہمارے جو ٹیچر ہیں, یہاں کے لوگ امریکہ جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. امریکہ میں میرے خیال وہاں لوگ میرے کو اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں, تو ہمارے لوگ کیوں جاتے ہیں ادھر. تو مجھے وہ مسکنسیپشن تھا اپنی اسٹیٹ کے متعلق کہ ہم کتنے ہیں. تو پھر میں نے MBBS کیا یہاں سے. پھر الحمدللہ میں بہت ہی کامیاب رہا اپنی ایجوکیشن میں. مجھے کچھ مشکلات, سب سے زیادہ مشکلات مجھے MBBS میں ہوئی, وہ مجھے امپریشن میں, کمیونیکیشن میں تھی. کیونکہ میں ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. میری کمیونیکیشن ایجوکیشن بہت ہی پریمیٹیو تھی. ہماری سکولنگ بہت پریمیٹیو تھی. ہمارے ٹیچر بہت ہی خوددار اچھے آدمی تھے, لیکن ان کو ٹریننگ اور ایجوکیشن کم تھی. وہ میٹریکولیٹ ہوتے تھے, ان کو انگلش کمزور ہوتی تھی, ان کو ہسٹری ایجوکیشن کا پتہ بالکل کم ہوتا ہے. سو ایز اے جنرل ہیومن بینگ, جو جنرل نالج ہوتی ہے نا, ہم ایجوکیشن, ہم ڈگریاں کرتے رہے, لیکن دنیا کیا ہے, ہمارا کشمیر کیا ہے, اس کی جیوگرافی کیا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کا علم مجھے بالکل کم تھا. کہ یوں سمجھے کہ میں ایجوکیٹڈ نہیں تھا, میں کوالیفائڈ ڈگریز تھا. تو مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کشمیر میں MD کیا MBBS کیا, اور کیا کرنا ہے مجھے. تو اس کے بعد جب میں نے MBBS کیا تو میں جو بیسٹ اسٹوڈنٹ تھے, میں سیکنڈ بیسٹ رہا. فائنل ایئر MBBS میں تھا. مجھے بہت سارے اعزازات بھی ملے. اینڈ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خصوصیت دی ہے, مجھے جو کشمیر میں کہتے ہیں کلینکل سینس, مجھے ایبسٹریکٹ تھنکنگ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا دی ہے کہ اگر آپ پرابلم چھوڑو, میں پرابلم کا سالو کرتا ہوں. پرابلم سالونگ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی عنایت کی ہے. یہ میرے خیال میں ماں باپ کا دعا ہے. تو باقی جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا, ہم نے تو اپنے آپ کو بنایا نہیں. اگر 5 منٹ میری ڈیلیوری لیٹ ہوتی تو میں اس وقت بات بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس نے مجھے کچھ قابلیت دی ہے ایبسٹریکٹ تھنکنگ کی. اگر کوئی بھی پرابلم ہو, پیشنٹ کی پرابلم ہو, نان پیشنٹ کی پرابلم ہے, میں جب اس پر یوزولی آئی گیٹ آنسر آف اٹ. تو میں نے MBBS پورا کیا یہاں سے. تو پھر میں نے 1-2 سال کام کیا یہاں سارے چھوٹے ہسپتالوں میں. پہلے میں قاضی گوڈ والٹنگ ایک جگہ ہے, ادھر میری پہلی ڈسپنسری تھا. بڑی پریمیٹیو ڈسپنسری تھا, وہاں نہ ٹوائلٹ تھا, نہ نل کا تھا, نہ کچھ تھا. میں نے ادھر وہ آٹومیٹیکلی ٹوائلٹ بنایا, فلش بنایا, وہ جو بخاری کے وہ پائپیں لگا کر کے آٹومیٹیکلی بنایا. وہاں گوجر تھے, غریب تھے, تو وہاں لکھنے کے لیے کچھ کاغذ نہیں ہوتا تھا. ہمارا کیمسٹ ہوتا تھا ادھر, تو کیمسٹ سے ہم ڈبے لاتے تھے. ڈبے کو کاٹ کر اس پر پیشنٹس کی پرسکرپشن لکھتے تھے. تو بہت ہی پریمیٹیو تھا اس وقت سسٹم. تو لیکن ہم کو پتہ نہیں تھا, ویژن نہیں تھا. اسی وقت دنیا میں بہت چینجز آ رہی تھی. ایران عراق وار ہوا تھا. پاکستان میں بٹھو کا قصہ انہیں دنوں تقریباً بہت پولیٹیکلی بھی وولٹائل ہو رہا تھا وہ ورلڈ. تو پھر میں نے تقریباً 2 سال کشمیر میں گزارے, والٹنگ میں گزارے, تارزو میں کچھ تھوڑا ٹائم گزارا, سوپور میں بھی 1-2 مہینے گزارے. تو پھر بعد میں ہندوارہ میں بھی تھوڑا گزارا. تو اس کے بعد مجھے فردر ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو میں نے کوشش کی, میں MD کے لیے کوشش کر رہا تھا. تو 1982 میں نے MD کے لیے اپلائی کیا. میں نے سری نگر میں اپلائی کیا, میں نے چندی گڑھ میں اپلائی کیا. تو اسی سال میں نے ایران جانا چاہا. تو ایران کی ڈیلیگیشن ایک آ گئی, تو انہوں نے انٹرویو لیا میرے سری نگر میں. وہ لیٹ آئے تھے, تو میں لیٹ گیا, تو مجھے انٹرویو میں ریٹن ٹیسٹ نہیں دے سکا. پھر میں اس کے چیف سے ملا. اس چیف کو میں نے 2-3 باتیں ویسی بتائی, اس نے مجھے انٹرویو لے لیا. تو پھر اس نے فارسی میں بتایا ان کو, دوسروں کو کچھ. تو انہوں نے بتایا مبارک ہو, تم سب سے پیچھے آ گئے, تم سلیکٹ ہو گئے.
उन्होंने कहा सबने फीस भर दिया था, रिटर्न टेस्ट दिया था, उन्होंने पेपर लिखा, लिख कर देखा, मुझे सिलेक्ट कर दिया। तो जब मुझे गया, मैं चंडीगढ़ गया, मेरे ख्याल में था जुलाई अगस्त कुछ 82 में चंडीगढ़ गया इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ उसी दिन मिलता है रिजल्ट। तो चंडीगढ़ में गया तो मुझे एमडी के लिए सिलेक्ट हुआ। तो वहाँ मेरा एक दूसरा दोस्त था, उसने कहा भाई तुम तो एमडी में श्रीनगर में भी सिलेक्ट हो गया। तो मैं आ गया घर। तो 4 दिन के बाद मुझे ईरान की चिट्ठी मिली। तो मैं एक ही महीने में मुझे एमडी श्रीनगर में मिला, एमडी चंडीगढ़ में मिला और ईरान के मिला था। हमारी माली हालात बहुत ख़राब थी। उन्हीं दिनों मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी में कुछ खर्चा, टोटल खर्चा हुआ 3500 रुपये। और वो 3500 हमको खोरबोल छना ना, खोरबोल। सो ये समझो मेरी शादी 0 पर हो गई। 3500 खर्चा किया मैंने, 3500 लोगों ने दे तो हिसाब बराबर हो गया। जब मैंने शादी की तो मुझे कर्जा था उस वक्त 35,000 रुपया, जो मैंने मकान बनाया था 35,000 रुपया कर्जा था। जब मुझे मिल गया तो मुझे 3 जगह जाना है, या मुझे जाना है ईरान जाना है, या चंडीगढ़ जाना है, या कश्मीर जाना। तो मेरा जो कश्मीर में एक गाइड होना था मेरे को, उसका नाम था कुंदन लाल चौधरी, डॉक्टर कुंदन लाल चौधरी। मैं डॉक्टर कुंदन लाल चौधरी के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस तरह है कि मैं एमडी को सिलेक्ट हुआ, आप मेरे गाइड हैं, तो मुझे चंडीगढ़ में सिलेक्ट हुआ, मैं क्या करूं? उसने कहा देखो बेटा, हमने तो बड़ी इम्प्रूवमेंट की है एजुकेशन में, हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में लोगों को पढ़ाने के लिए, अच्छा है यार, लेकिन जो बाहर गए वो प्रोफेसर बन गया, जाओ बाहर चंडीगढ़ जाओ। उसने मुझे एडवाइस दी। वो हिंदू था लेकिन बहुत अच्छी सिंसियर बंदा था। उसने मैंने एडवाइस दी। तो फिर मैंने अपने आप से पूछा, मुझे पैसा चाहिए, ईरान जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि ईरान तो मुझे कभी भी मिलेगा, कश्मीर में तो मैंने ट्रेनिंग की है, मुझे पता है कश्मीर का क्या सेटअप है। तो मैंने कहा कि बेहतर कुर्बानी है। तो चंडीगढ़ का मुझे उसका बड़ा हाई स्टेटस था उन दिनों। आजकल मुझे पता नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त चंडीगढ़ का स्टेटस ऑल इंडिया में नंबर 1 टीचिंग, नॉट पेशेंट ट्रीटमेंट के हिसाब से, मैंने को टीचिंग के हिसाब से चंडीगढ़ सबसे बेस्ट प्लेस था इंडिया में। तो मैंने कहा कि मुझे दोबारा नहीं मिलेगा तो मुझे उधर जाना चाहिए। उधर मैं गया तो वहाँ मैं 2 साल था। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मैंने जो ज़िंदगी में मेडिसिन सीखी, मेडिसिन न कि ह्यूमैनिटी, न कि पेशेंट ट्रीटमेंट, मेडिसिन जो नॉलेज होती है ना मेडिसिन में पेशेंट का डायग्नोस, वो मैंने चंडीगढ़ में सीखा। चंडीगढ़ में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती थी, बहुत पढ़ाई ज़बरदस्त होती थी वहाँ। ये मैं तो टाइम नहीं है आपको पास, मैं तो डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जिस तरह हमारी वो रगड़ाई होती थी, सुबह 8 बजे निकले, शाम को 12 बजे घर सोए। बस एक अजीब वाक़ा मैं बताऊँगा आपको, इस पर मुझे रोना भी आता है और हंसी भी आती है। वहाँ कुछ डॉक्टर थे, वो कश्मीरी पंडित थे। एक दिन छुट्टी का दिन था। मैंने कहा सुरेंद्र आज कौन सी छुट्टी है? उसने कहा रमजान पिया तावन सिर्फ पता पगाश ईद। मुझे ईद का भी पता नहीं था कि कल ईद है। मैं इतना रिलीजियस आदमी हूँ, मुझे पता नहीं था। ये मतलब कहने का मतलब है कि कितना उतना सिंसियर माहौल था, सिर्फ पढ़ाई। और दूसरी एक अजीब तमाशा बताऊं मैं, उधर मेरा एक आदमी से दोस्ती हो गई। उसका नाम था यादव, राम बरन यादव था उसका नाम। वो मुझसे 10 साल सीनियर था। वो नेपाल से था। नेपाल से वो पॉलिटिक्स में था। वो रिटायर्ड नहीं था, वो पॉलिटिक्स में था, डॉक्टर भी था, पॉलिटिशियन भी था। तो उस वक्त चंद्रशेखर होता ना, बीजेपी का कुछ था, वो चेयरमैन और समथिंग, उसी की सिफारिश पर एमडी करने वो चंडीगढ़ आया था। उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। वो बहुत अच्छा आदमी था। जब हम गए, मैं बीवी और मैं गए, मैंने बीवी को साथ लिया चंडीगढ़, तो मुझे जगह ठहरने के लिए नहीं थी, तो उसने मुझे अपने कमरे में ठहराया। तो ये है बात है 1983 की। उसे 10 साल के बाद या 12 साल के बाद वो फिर नेपाल का पहला प्रेसिडेंट बन गया। यही बंदा जो मेरे साथ होता था, जिसके साथ मैं सोता था, खाता था, पीता था, वो हमारे घर आता था, वो फिर नेपाल का प्रेसिडेंट भी बन गया। ये मुझे
बाय द वे भी बात याद आ गई। तो चंडीगढ़ में आ गया, तो चंडीगढ़ में मुझे क्या सीखा, मैंने आपको मैं बता रहा हूँ कि चंडीगढ़ में क्या सीखा मैंने। चंडीगढ़ में मैंने ये सीखा है कि हम बहुत पीछे हैं मेडिसिन में। जो यहाँ मुझे कंसेप्शन था कि हम सबसे बड़े हैं, हम तिद्रम सुल्तान भूत, वो सब झूठा है। वहाँ यहाँ हम उन सिरेज लगाते थे, हम अस्पताल में थे, वो हमारी नर्स आती थी, इंजेक्शन माचो कैसे कारण, माचस माचो कैसे, प्रिमिटिव स्टरलाइजेशन में प्रिमिटिव थे, सब में थे। जब मैं चंडीगढ़ तब स्टरलाइज सीरीज थी, होती थी, एजुकेशन होती थी, स्टेटस बेटर था। उन वक्त अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, उधर पहली दफ़ा अल्ट्रासाउंड देखा, उस दफ़ा सीटी स्कैन नहीं होता था। वहाँ इंस्टीट्यूट में सीटी नहीं था, लेकिन प्राइवेट में था। लेकिन जो क्लिनिकल साइंस में मुझे डेवलप हुई ना, और मैं उसमें चंडीगढ़ का बहुत बड़ा रोल है। तो आई हैव वो जो पीरियड था उसकी मुझे बड़ी अच्छी यादें हैं। उसमें कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आई मुझे, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंदिरा गांधी बिरला वाले, उसके कुछ अच्छे असरात नहीं पड़े थे जनरली, बट आई कॉन्ट फॉरगेट द चंडीगढ़। वो मेरी जिंदगी का एक बहुत अच्छा हिस्सा था। तो वहाँ से आकर मैं फिर यहाँ वापस आ गया, तो मैंने कुछ महीने यहाँ फिर काम किया, तो मुझे दोबारा चांस मिला ईरान जाने का। तो ईरान में गया उस वक्त जब जंग थी, उधर ईरान और इराक में जंग थी। मैं गया ईरान में गया 1985 में। जब मैं चंडीगढ़ में था 1983 में मेरी पहली बच्ची पैदा हुई, वो इंस्टीट्यूट में पैदा हुई। तो फिर मैं गया ईरान 1985 में, तकरीबन अक्टूबर नवंबर में गया मैं ईरान। तो वहाँ जंग बहुत थी, तो मैं स्पेशलिस्ट बन गया उधर। और जो आदमी मुझे पहले कश्मीर में मिला था, जिसने मुझे सिलेक्ट किया था, वही वहाँ भी इंटरव्यू में था, ईरान में भी वही बंदा था। मैंने उसको बताया कि सर वी हैव मेट बिफोर, ओह यू आर द सेम मैन हु इज इन डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ दिस थिंग, राइट। तो फिर मैंने उसको वहाँ लोगों को डिमोट करता है, उसने मुझे प्रमोट किया, उसने स्पेशलिस्ट बनाया उधर। तो मैं उधर एक जगह है, उसका नाम है बाख्तरान किरमानशाह। ये एक शहर है, तकरीबन तीसरा चौथा बड़ा शहर है ईरान का। वहाँ ज्यादातर सुन्नी बहुत रहते हैं, उधर कुर्दी सुन्नी उधर रहते थे। तो वहाँ मैंने 1 महीने काम किया, 1 साल काम किया। क्या बताओ, गुलाम हसन साहब है ना, क्या बताओ कितना अच्छा टाइम था वो। वहाँ के ईरानी लोग जबरदस्त मेहमान नवाज, इंसानियत, वहाँ बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि आप किसी पराये कंट्री में। जहाँ भी जाओ वो इज्जत से बात करते हैं, सलाम करते हैं। और उन दिनों जो भी ईरान में फॉरेन होता था वो डॉक्टर होते थे, फॉरेन डॉक्टर। आप उन दिनों ईरान की किसी गली कोचे में चलते तो आपको वो आगाई डॉक्टर बोलते थे, या कि मेल डॉक्टर, और खानम डॉक्टर, आगा डॉक्टर खानम, यानी कि फीमेल डॉक्टर को भी डॉक्टर, फीमेल किसी को भी देखते उसको भी डॉक्टर बोलते थे, औरत को, मर्द को बोलते थे उसको भी डॉक्टर थे। उस वक्त बहुत जंग थी उधर, कभी कभी सायरन्स आते थे। जब सायरन होती थी वो लाइटें आती थी, उनकी वजह से एंटी एयरक्राफ्ट गन चलते थे, तो बिजली जैसी चलती हवा में। जब मेरी वो बेटी देखती थी तो वो कहती थी, पापा यहाँ दिन को तारे क्यों निकलते हैं ईरान में। तो मैं इसको कहता कोई बात नहीं। फिर हमारा एक दूसरा कश्मीरी दोस्त था, उसका नाम था डॉक्टर सबा कश्मीरी, अल्लाह ताला उसको जन्नत करे, जन्नत में, बहुत ही अच्छा आदमी था। तो वो उसने सुमाया मेरी पहली बेटी, उसको बताया ये क्या हो रहा है, ये जंग हो रहा है, उसको समझाया। मैंने कहा छोड़ो भाई, लेकिन उसने समझाया इसको जंग है। तो एक दफा जब मुझे उस अस्पताल में क्या बताऊं मुझे कितनी इज्जत मिल गई, बहुत इज्जत मिल गई मुझे। एंड वो जो तनख्वाह भी जबरदस्त मिल गई उन्होंने, जो उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मुझे दिया, और मैं इतना खुश था उधर। अगर जंग ना होती तो हो सकता मैं अभी ईरान में ही होता। ईरान में निकलने की वजह तकरीबन जंग ही हो गई। जब मैं उधर निकलने से पहले एक दफा मैं बैंक में गया, बैंक से पैसे कुछ ट्रांसफर करने पड़े, उस बैंक में बम्बार्डमेंट हो गई। तो वहाँ वो होती थी, क्लस्टर बॉम्बिंग करता था सदाम, क्लस्टर बॉम्बिंग करता था उधर। तो उधर गोश्त के ढेर लगते थे सड़कों पर, वो फिर ऐसे ऐसे जमा करके गोश्त जमा करते थे।
وہ جہاں شٹرز ہوتے تھے نا اس کے دکانوں کے, اس کچھ چھل نہیں ہوتے تھا, زن کیا تھا چھٲنۍ ٲس تتھ گژھان. تہٕ پتہٕ ٲسۍ گژھان, پتہٕ ٲس زیٖرِ زٔمیٖن پیٚوان گژھُن تتہِ ٲسۍ, it was a great experience, but at the same time some aspects were stressful. ایک بات ایرانیوں کے متعلق اس وقت بتاؤں, ایک طرف جنگ پڑ رہا تھا, دوسری طرف سڑکیں بنتی تھی, اس کام کرتے تھے, بالکل کام ہو رہا تھا. جب جنگ نہیں ہو رہا تھا لگتا تھا یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, ہسپتال میں کام رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, سب کچھ چل رہا تھا. لیکن جب وہ آجر کرمز بولتے تھے, ریڈ سائرن جب بجتے تھے تو سب زیر زمین جاتے تھے, تو بڑا سٹرس بھی ہوتے تھے. جب کبھی کبھی بچے جب روتے ہیں نا, ان کو وہ کہتے تھے کہ گریا نکو صدام بھی آئے. اس چھوٹے بچے کو کہتے کہ شور مت کرو, صدام آئے گا. اتنا ڈر تھا لوگوں کو صدام کا, بہت ڈر تھا کہ عراقیوں سے بہت ڈرتے تھے. اور یہ سٹی تھی میرے اس سے تقریباً 50-60 میل دور تھی, ایریل ڈسٹینس فرام بغداد. تو یہ ایزی ٹارگٹ تھا صدام کے لیے, تو صدام بہت بمبارڈ کیا اس میں. تو پھر اسی بمبارڈ میں باہر نکل گیا. یہ ایک بات میں کہنا آپ کو بھول نہیں گیا کہ میں آپ کو شاید میں آگے بھول جاؤں, وہ بعد کی بات ہے, لیکن میں ابھی بتاتا ہوں. ہم 30 سال کے بعد پھر ایران گئے, گھومنے گئے. پہلی دفعہ میں گھوما رہا تھا, اس دفعہ 2018 میں میرے خیال میں گیا, میری بیوی گئے, میرا ایک دوست ہے عبداللہ بٹ, وہ بھی ڈاکٹر ہے, اس کی بیوی شریفہ, وہ بھی, ہم 4 آدمی گئے. تو ہم نے سارے ایران کا ٹرپ کیا, نہیں ایران کا پورا ٹرپ کیا. تو پھر ہم اسی شہر باختران میں گئے. تو لیکن ادھر پہلے ہم خارجی یا ایکس دوسرے لوگوں کے جو آتے تھے لوگ, وہ صرف ڈاکٹر تھے اور ایشین تھے. اس وقت کوئی نہیں دکھتا تھا, مجھے کوئی نہیں دکھتا کہ وہاں خارجی کوئی نہیں تھا. میں گیا, ایک جمعہ مسجد ہوتی تھی ادھر, تو میں جاتا تھا جمعہ, وہ سنیوں کی جمعہ مسجد ہوتی تھی, تو میں ادھر جاتا تھا. میں اپنی بیٹی کو, وہ 30 سال کی تھی, اس کو انگلی پکڑ کے لے جاتا تھا جمعہ نماز کے ساتھ. میں اس مسجد کو دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا. میں گیا ادھر, تو ایک ایرانی لڑکا تھا ادھر, وہ 20 سال کا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ تم کہاں کا ہو؟ میں نے کہا میں انڈیا سے ہوں. تو اس نے چھلانگ ماری, ہندی کیا ہندوستان سے بھی یہاں لوگ آ گئے؟ اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ ہندوستان سے کوئی وزٹر بھی آیا ہے اس سٹی میں. اس نے ہندوستانی کوئی دیکھا نہیں تھا. یعنی کہ یہ چینج 30 سال میں ہو گئی کہ 30 سال میں پہلے صرف خارجی ہوتے تھے, انڈین تھے, اب کوئی ہندوستانی نہیں تھا. اس کو یہ یقین نہیں, خوشی سے اس کو پھولے نہیں سمایا. اور جب اس نے ہندوستان سے کوئی دیکھا, تو اسی دن شام کو میں ایک چارراہ بولتے ہیں اس کو, چوراہے کو چارراہ ایرانی میں بولتے ہیں, میں ایک چارراہ پر تھا. تو مجھے ایک دوسرے راستے کا معلوم کرنا تھا. تو میں نے ایک آدمی دیکھا, وہ ایرانی, میں نے اس کو ٹوٹی پھوٹی فارسی مجھے آتی ہے تھوڑی, میں نے کہا آگا میخام برم کہیں میں جانا چاہتا ہوں, مجھے راستہ بتائے. تو مجھے وہ راستہ بتانے سے پہلے اس نے پوچھا کہ بھئی تم عراقی ہو, شما عراقی؟ تو پھر اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا. تو پھر اس نے کہا باید شما عراقی ہے, بے شک تم تو عراقی اور کیا ہو سکتے ہو. تو پھر میں اس نے راستہ دکھایا, میں گیا ادھر. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 30 سال میں اتنا ڈفرنس میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے. جب میں گیا تھا, دشمنی عراق کے نام سے دشمنی, عراقیوں کے ساتھ نفرت, صدام کے ساتھ نفرت, کبھی اب اتنی دوستی کہ وہاں سے جاتے ہیں. اور پھر مجھے وہ کہتے کربلا کا جو مینجمنٹ ہے اس میں وہ ہیلپ کرتے ہیں. آپ وہ کربلا کے لیے آپ جانا ہوتا ہے, اس راستے سے جاتے ہیں. اور جو لوگ ایکسپیٹریٹ سے یا خارجی ہے, وہ اور کوئی نہیں, صرف عراقی ہے. یعنی کہ کل کے دشمن آج کے دوست بھی بن سکتے ہیں. یہ تو ہم سب کے لیے سبق ہے کہ دشمنی ہمیشہ نہیں رہتی ہے. دشمنیاں ختم ہو سکتی ہے, دوستیاں شروع ہو سکتی ہے. یہ دنیا میں آیا ہے, کبھی لڑائی کبھی جنگ, لیکن آدمی کا یہ ایم ہونا چاہیے امن, جسٹس. جہاں بھی ممکن ہو امن قائم ہو, دوستی قائم ہو, چاہے ملکوں کے درمیان ہو, چاہے اسٹیٹس کے درمیان ہو, چاہے سب کانٹیننٹس کے درمیان, چاہے خاندانوں کے درمیان, چاہے انڈیویجول کے درمیان, جس کے درمیان
پیچھے کی جو آپ کی دورائیاں ہیں, جو آپ کی اس میں وہ بیڈ میموریز ہیں, ان کو کیا یاد کرنا بھی. اللہ تعالیٰ یہ جب زندگی دی ہم کو, چھوٹی زندگی, بھول جاؤ وہ نفرتیں, بھول جاؤ, پیار محبت سے رہو, بھول جاؤ, اکٹھے ترقی کرو, فیوچر جنریشن کے لیے ترقی کرو, بھول جاؤ. یہ میں نے ادھر سیکھ لیا, مجھے اچھا وہ آئی واز سرپرائز, پلیزنٹ سرپرائز, بڑا مزہ, دل خوش ہو گیا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے مارنے کے لیے تھے اب دوست ہے, بھائی بہن کی طرف رہے. تو ایران میں مجھے جنگ میں نکلنا پڑا, بحالت جنگ میں. ادھر میں ڈیٹیل میں نہیں کہہ سکتا اس کو, تو مجھے پورا دل لگے گا کہنے میں آپ کو میں کیسے نکلا ادھر. تو میں نکلا ادھر, تو میں ادھر سے نکلا تو پورا میں نے لینڈ کیا بمبئی میں. تو بمبئی میں ان دنوں ایک ایرانی سعودی ڈیلیگیشن آئی تھی, تو میں گیا انٹرویو میں گیا, تو الحمدللہ میں گیا, انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. اس میں بھی 1-2 مہینے گئے, تو پھر مارچ 1987 کو میں سعودی عربیہ گیا. اینڈ سعودی عربیہ میں ایک جگہ میں کام کیا, اس کا نام تھا گسیم, الگسیم. تو آلموسٹ سینٹرل پلیس آف سعودی عربیہ, وہ مکہ اور مدینہ کے ایگزیکٹلی بیچ میں نہیں, بیچ میں ہی ہم سمجھیں. وہاں سے مکہ ہے 700 کلومیٹر, مدینہ ہے 500-700 کلومیٹر, ہم ڈرائیو کرتے جاتے تھے ادھر. تو وہ میری زندگی کا ایک دوسرا چیپٹر تھا. ایک چیپٹر کشمیر سے تھا, ایک چیپٹر چندی گڑھ کا تھا, ایک چیپٹر ایران کا تھا, پھر تیسرا چیپٹر سعودیہ کا تھا. سعودیہ کا میں کیسے آپ کو ڈسکرائب کروں میری ایکسپیرئنس سعودیہ. اگر آپ میڈیکل فیسلٹیز کی طرف جائیں گے, میڈیکل فیسلٹیز وہاں ایران سے زیادہ تھی. وہاں فیسلٹیز زیادہ تھی, وہاں لوگوں کا رش نہیں تھا. پرپورشن بٹوین ڈاکٹرز اینڈ جو پیشنٹس تھی وہ اتنی نہیں تھی جو ایران میں تھی. ایران میں انڈیا سے کم تھی. تو پیشنٹس کیئر سعودیہ میں بہت اچھا تھا ایز کمپیئر ٹو ایران اور ان انڈیا. وہ کمپیئر نہیں ہو سکتا ہے کہ سعودیہ کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا تھا. اور جو وہ 4 سال 3.5 سال میں نے وہ بھی زبردست گزارے. میں ایک ہاسپٹل میں میڈیکل اسپیشلسٹ کے کام سے گیا تھا, تو وہ مجھے گیسٹرونٹرالوجی میں نے شروع کی تھی ایران میں. میں ڈاکٹر کھورو کے ساتھ تھوڑا کام کیا تھا ادھر کشمیر میں. تو میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا اس کو, اینڈوسکوپ میں نے خود انٹر کیا. میں نے پہلی دفعہ جب اینڈوسکوپ ہاتھ میں لیا انٹر کیا, وہ 1900 تقریباً میرے خیال میں 1980 میں کیا ہے. تب سے میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. تو میں ایران میں گیا, تو پھر میں نے خود اینڈوسکوپی سیکھی ادھر. میں نے کتابیں پڑھی, میں نے اینڈوسکوپی شروع کی, گیسٹرونٹرالوجی پریکٹس شروع کی میں نے ایران میں. تو جب میں ایران چھوڑتا میں پورا فل فلیجڈ لسٹ کرتا تھا ایران میں اینڈوسکوپسٹ تھا. جب میں گیا سعودی عربیہ تو انہوں نے مجھے اینڈوسکوپی ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنا دیا, گیسٹرونٹرالوجی کا انچارج بنا دیا تھا. تو میری ٹریننگ ادھر سے اینڈوسکوپی میں پھر سے ریفائن ہو گئی. تو وہاں ہم بہت سارے کشمیری تھے ادھر. جس ہاسپٹل میں کام کرتے تھے ہم 40 کلومیٹر کی ڈسٹنس پر تقریباً 50-60 کشمیری کر رہے تھے. تو ہم کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم فارن کنٹری میں, ہم ہر ہفتے کسی نہ کسی جگہ ہوتا تھا. ان دنوں کمیونیکیشن تو بہت کم تھی. ہمارے پاس گھر میں ادھر ٹیلی فون تھا, لیکن یہاں میرے خیال میں ہم نے ٹیلی فون لگوایا تھا, کمیونیکیشن کچھ نہیں. ہم نے کبھی ٹیلی فون کشمیر نہیں کر سکتے تھے. اور ہم جب چھٹیوں پر جاتے تھے تو ہم کو ایک گٹری ہوتی تھی لیٹرز کی, انویلپس کی, جمع کرتے تھے, لوگوں کو بھیجتے تھے. تو 3 سال میں نے گزارے ادھر. تو میں نے ایک دیکھا ادھر, ایک جو انصاف میں نے ایران میں دیکھا اتنا انصاف میں نے سعودیہ میں نہیں دیکھا. مثال کے طور پر کہ میں کام کرتا تھا, میرا ایک کولیگ تھا, میں اس سے 20% زیادہ کام کرتا. مجھے ملتے تھے 5,000 ریال, اس کو ملتے تھے 17,000 ریال. تو مجھ سے 3 گنا زیادہ کام آتا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو ایک برٹش ڈگری تھی, میرے پاس برٹش ڈگری نہیں تھی. تو اس سے مجھے لگا کہ کیوں نہ ہم بھی تھوڑا پڑھائی کریں. تو میں نے انہیں پڑھائی کی سعودی عربیہ میں. سعودی عربیہ سے جو یو کے سارے وہ ایک ڈگری ہوتی ہے انگلینڈ کی MRCP, تو وہ ایسے یہاں کی DM یا MD کی ڈگری کے قریب ہوتا ہے. تو وہ میں نے پاس سارے ایگزام کیے سعودیہ میں بیٹھ کر ہی میں نے وہ ایگزامینیشن پاس کیے. تو
پھر جنگ ہوئی، پہلی گلف وار ہوئی تھی 1990 کے اینڈ میں ہوئی تھی، تو ان دنوں تو کرسمس کا ڈے تھا، کرسمس 1990، تو اس دن میں نکلا سعودی عربیہ سے، تو میں نے دوسرا سفر کیا، وہ تھا انگلینڈ کا۔ تو میں سعودیہ کو چھوڑا تھا دسمبر 90 میں، اور جنوری 91 میں نکلا انگلینڈ کی طرف سے۔ انگلینڈ میں گیا تو انیشلی بہت ساری پرابلمیں ہو گئی، ویزے کی پرابلم، ٹریول کا پرابلم، نئی کنٹری میں تھا، تو مجھے ایڈوانٹیجز بھی تھی اور ڈس ایڈوانٹیجز تھی۔ ایڈوانٹیج میری یہ تھی کہ میرے پاس میڈیکل ایکسپیرینس بہت زیادہ تھی، میں نے ایم ڈی کیا تھا، اسپیشلسٹ کام کیا تھا، اینڈوسکوپی کرتا تھا، بہت محنتی کرتا تھا، مجھے جہاں بھی میں جاتا تو I had absolutely no problem. People are difficult in competing with me. So مجھے تو کلینکلی ایجوکیشن وائز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں گیا تھا تو میری ایج تھوڑی، وہاں کے جس ایج میں گیا وہاں تو 37 سال کی، 36-37 سال میری ایج تھی، وہاں 36-37 سال میں لوگ کنسلٹنٹ بنتے ہیں۔ میں گیا تھا، ایک شروع کرنے والا تھا کام، تو میں نے اپلائی کیا تھا میرے جاب اس کے لیے، تو مجھے جاب ہی نہیں ملتی تھی۔ میں نے تقریباً 150 جگہ انٹرویو دیے، کہیں ملتا ہی نہیں تھا، شارٹ لسٹ نہیں کرتے تھے۔ تو پھر ایک دفعہ میں لائبریری میں تھا، میرا ایک دوست ہے ادھر جس کے پاس میں ٹھہرا تھا، ڈاکٹر مہرو عبدالرحمن مہرو، میں اس کا بہت ہی شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت ہیلپ کیا ہے، وہ بہت اچھے آدمی، بہت نیک آدمی ہے، خدا پرست آدمی ہے، اور بہت اچھے اینستھیٹسٹ ہے، اب ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو وہ لائبریری میں تھا، ایک پیپر تھا اس میں کونے میں کر اس نے کاٹا ہاتھ سے، اور رمضان ذرا ان کو فون کرو۔ تو میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کل انٹرویو کے لیے لاؤ۔ میں گیا ان کے انٹرویو کے لیے، کہا کہ تم 37 سال کے ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو؟ میں نے کہا یہ کیا کام ہے، میں یہ اوپر کر کے میں کام شروع کروں گا۔ تو انہوں نے مجھے میں کنسائزلی بتا رہا ہوں، وہ جاب دیا میں نے۔ تو اس جاب میں میری جو 1-2 جونیئر ڈاکٹرز تھے، میں نے ان کو کہا تم بیٹھو، میں ان کو بٹھاتا تھا، میں یہ رول اپ کرتا تھا، میں صبح سے کام کرتا تھا، شام تک کام کرتا تھا۔ تو جب ان 4 مہینے میں جب میرے کنسلٹنٹ وارڈ راؤنڈ، کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہنا پڑا یہ کیا یا نہیں کیا، اس کے کہنے سے پہلے وہ تیار ہوتے تھے، جو چیز کو چاہے وہ تیار ہوتے تھے۔ وہاں اس طرح جو ہم پیشنٹ ہوتا ہے نا انگلینڈ میں، جب گھر جاتا ہے اس کو ڈسچارج سمری لکھتے ہیں، وہ یہاں بھی ملتا ہے، وہ سیکٹری ٹائپ کرتی ہے، وہ ڈسچارج سمری ملتی ہے۔ تو وہاں بڑا بیک لاگ پڑا ہوا تھا، وہ جو جونیئر ڈاکٹر وہ لیزی ہوتے ہیں، وہ ڈکٹیٹ نہیں کرتے۔ تو میں نے کیا، تو میں 1-2 دن پہلے پورا صاف کیا میں نے اس کو، جو سیکٹری کاپی نہیں کر پڑی وہ لکھنے۔ تو میرے کنسلٹنٹ نے مجھے کہا ڈاکٹر تھیلی اب ایسا کریں، اب ہاتھ سے لکھیں۔ تو اس ہاسپٹل میں میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈسچارج سمری بھی، اس سارے ہاسپٹل ہاتھ کی ڈسچارج سمری میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے اتنا کام کیا، اس کا بہت ہی لگن سے کام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو، جب میں نے گیسٹرونٹرالوجی ٹریننگ کے لیے اپلائی کیا، وہاں رائل کالج کی میٹنگ ہوتی ہے، ایک ریپرزینٹیو ہوتا ہے جو سلیکشن بورڈ ہوتا ہے، یہ میرا کنسلٹنٹ یہ اس میں بھی تھا۔ تو اسی نے مجھے بہت کمپٹیشن میں مجھے ایک ٹریننگ میں گزارا، گیسٹرونٹرالوجی ٹریننگ میں گزارا۔ تو میں ایک پراپر گیسٹرونٹرالوجی ٹریننگ میں ایک سپر اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں گیا، وہاں لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا تھا، کڈنی بہت ہی ایڈوانسڈ ہاسپٹل۔ تو میں نے 2 ہاسپٹل میں کام کیا، 4 سال ادھر میں نے کام کیا تقریباً۔ تو 4 سال میں نے جو مجھے کیمیا تھی گیسٹرونٹرالوجی میں وہ پوری کی میں نے۔ تو اس وقت میرا پروگرام یہ تھا کہ میں چھوڑوں انگلینڈ کو، میں واپس سعودی عربیہ جاتا۔ میری جو بیوی تھی شہزادہ، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم بچیوں کو وہیں، میں ایک چیز آپ کو بھول گیا کہ ایران میں میری دوسری بیٹی ہوگی، پھر ہم سعودیہ میں چلے گئے تو سعودیہ میں میری تیسری بیٹی پیدا ہو، پھر جب انگلینڈ میں تھا تو انگلینڈ میں میری چوتھی بیٹی پیدا ہوگی، ہر ایک ملک میں میری ایک بیٹی ہوگی، الحمدللہ۔ تو جب میں نے ٹریننگ پوری کی تو میں چاہتا تھا کہ میں یہ انگلینڈ چھوڑوں، سعودیہ میں کام کروں، پھر کشمیر بیٹھوں، میری بیوی بھی یہی چاہتی تھی۔ تو میں نے اپلائی کیا تو میں نے ایک جاب مل گئی سعودی عربی میں، کنگ فہد ہاسپٹل، اسپیشلسٹ ہاسپٹل ریاض، وہاں ان کو لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ تھا، اس میں مجھے جاب مل گئی۔ جب انہوں نے مجھے ویزا بھیجا
تو میرے ویزا آیا, میری بیوی بچوں کا نہیں آیا. اس نے کہا تم جاؤ, بیوی بچے بھی آئے. میں نے کہا چھوڑو یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں جاؤں گا میں بچوں کے ساتھ ہی جاؤں گا. تو وہاں سے ختم ہونے اور انگلینڈ سعودیہ جانے کے درمیان 1-2 مہینے تھے. اور 1-2 مہینے میں ایک جگہ میں گیا, لنکن شائر میں, ان کو کنسلٹنٹ جاب تھی. تو میں گیا ادھر ٹیمپورری 2 ہفتے کے لیے گیا. ان کو میں اتنا پسند آیا, مجھے وہ پسند آیا. ان کو بیٹھو بھائی کہاں جانا ہے سعودی عرب, بیٹھو. میں نے کہا گیو می پرماننٹ جاب ان گیسٹرنٹرول, نو پرابلم. تو دے فیسلیٹیٹڈ اٹ. وہ بھی بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے کیسے میں باہر. تو دے فیسلیٹیٹڈ اٹ اگینسٹ آل آڈز. ان دنوں بہت ہی مشکل ہوتا تھا.